लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई बहन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी हमारे ऐसे मसाइल हैं जिसके हल के लिए हम लोग परेशान थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से अल्लाह ताला ने ये मौका मुझे और आपको फराहम किया कि हम जो है उलमा और शेख मोहतरम खुसूसन डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह से जुड़ करके अपने मसाइल का हल जान सके, और अपने वो मसाइल जिसके लिए हम लोग परेशान थे, शरीयत का हुक्म जानना चाहते थे, अल्लाह ताला ने ये सुनहरा मौका मुझे और आपको दिया है कि हम अपने मसाइल को किताब व सुन्नत की रोशनी में हल कर ले शेख मोहतरम से बात करके। लिहाजा मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि आप ज़रूर भी ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन हों। साथ ही साथ आप अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करें, और इस स्ट्रीम की बात या इस स्ट्रीम की लिंक आप ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। तो आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे, और शेख मोहतरम का इंशाअल्लाह आज संडे है तो ओपनिंग कमेंट रहेगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपके सवालात के लिए मैदान को खोल देंगे। तो आप इंशाअल्लाह अपने सवालात शेख मोहतरम से पूछेंगे, और शेख आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाब देंगे। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, शेख का इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेहतर जज़ा आपको, आपके घर वालों को दुनिया और आखिरत में अता करें, आमीन। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाअल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने बीवी के हुकूक़ से मुताल्लिक़ क़दरे तफसील से बात की। उसके बाद हम दाखिल हुए शौहर के हुकूक़ के मौजू में कि एक बीवी के ऊपर शौहर के कौन से हुकूक़ हैं और जिन्हें बीवी को अदा करना ये ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में भी कई एक हुकूक़ का हम जिक्र कर चुके हैं जो बीवियों के ऊपर जिनका अदा करना ज़रूरी होता है शौहर के तई। आज भी इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और शौहर के एक हक़ का आज हम जिक्र करेंगे। इससे पहली वाली स्ट्रीम में हमने जिक्र किया था कि किसी बीवी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकले, ख़ास तौर से अगर उसका शौहर नापसंद करता है इस चीज़ को। तो बीवी के लिए घर से बाहर निकलने के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। ये बात इससे पहली वाली स्ट्रीम में हम जिक्र कर चुके हैं। तकरीबन इसी से मिलता जुलता एक मसला ये है कि जिस तरह से बीवी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसी तरह से शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को अपने घर में वो नहीं ले सकती। ख़ास तौर से अगर उसका शौहर इस बात को नापसंद करता है, चाहे वो किसी ख़ास शख्स के लिए या आम तौर से वो नापसंद करता है कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई मेरे घर में दाखिल ना हो, तो उसकी बीवी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को अपने घर के अंदर ले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों के हुकूक का जिक्र करते हुए और एक अच्छी बीवी के औसाफ और उसके सिफात जिक्र करते हुए इस बात को बहुत सराहत से बता दिया है कि एक बीवी के लिए जायज नहीं है कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर वो किसी को अपने घर के अंदर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है,
جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کے حقوق کا ذکر کر رہے ہیں بیویوں کے اوپر. آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، کہ جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے ہو یا جن کے داخلے کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے ہو، بیویوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہارے گھروں میں وہ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں. اگر آپ ناپسند کرتے ہو تب تو یہ چیز اور بھی مؤکد ہو جاتی ہے کہ اس شوہر کے نزدیک اس ناپسندیدہ شخص کو آپ کے گھر میں وہ داخل نہ ہونے دے. اور اگر آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے پھر بھی شوہر کی طرف سے اگر اجازت نہیں ہے تو کسی بھی شخص کو اس کے گھر میں داخل کرنا بیوی کے لیے جائز نہیں ہے. اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اور بھی مسائل ہیں جن میں شوہروں کے حقوق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ شوہر کے گھر میں بیوی اسی وقت کسی کو آنے کی پرمیشن دے جب شوہر کی جانب سے اجازت ہو. اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر وہ نہیں لے سکتی ہے. اور یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ جن لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے شوہر کی مرضی کے بغیر، ان میں بیوی کے محارم بھی ہیں، بیوی کے غیر محارم بھی ہیں، ان میں مرد بھی داخل ہیں، ان میں عورتیں بھی داخل ہیں، ان میں جان پہچان والے لوگ بھی داخل ہیں، ان میں اجنبی بھی لوگ بھی داخل ہیں، تمام لوگ اس میں داخل ہیں. فرض کیجئے آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کی کوئی پڑوسن ہے اور وہ آپ کے گھر میں آتی ہے، شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ فلاں عورت میرے گھر میں آئے، میری بیوی کے ساتھ بیٹھے، اور اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے چاہے بول کر کے یا کسی بھی طرح سے. اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ اس طرح سے میرے شوہر کو پسند نہیں ہے فلاں کا آنا. اب بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے. یہاں تک کہ اگر بیوی کے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ میرے گھر آئے تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے جب تک شوہر سے پوچھ نہ لے. یہاں تک کہ معاملہ اس سے آگے یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے والدین کے بارے میں اسے لگتا ہے یا اس کے بھائی بہنوں کے بارے میں، اس کے چچا کے بارے میں، اس کی خالہ کے بارے میں، اس کی پھوپھی کے بارے میں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر شوہر کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں ان کے آنے کی وجہ سے کوئی خرابی لازم آ رہی ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، وہ لوگ آ کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر حقیقت میں شوہر حق بجانب ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان لوگوں کو بھی منع کر دے. کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات دوسرے تمام تعلقات پر مقدم ہیں میاں بیوی کے نزدیک. جب تک ایک مرد اور ایک عورت رشتے ازدواج میں منسلک ہیں اس وقت تک دوسرے تمام رشتوں پر یہ رشتہ مقدم ہے. تو اگر شوہر کو حقیقت میں لگتا ہے کہ اس کے فلاں میری بیوی کے فلاں رشتہ دار یا اس کے والدین میں سے کسی کے آنے سے ہم دونوں کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ انہیں بھی منع کر سکتا ہے. البتہ اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے، ایسے ہی پابندیاں لگا رہا ہے، اپنی ماں سے مت ملو، بھائی سے مت ملو، باپ سے مت ملو، بہن سے مت ملو، ایسے ہی بلا وجہ، تب یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو ایسی صورت میں شوہر گنہگار ہوگا. اگر وہ بلا وجہ منع کر رہا ہے بیوی کو اس کے اپنے ذوی الارحام سے ملنے کے لیے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ صلہ رحمی یہ واجب ہے بیوی کے اوپر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، جو بھی اس کے ذوی الارحام ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اگر اس واجب کام سے شوہر بلا وجہ روک رہا ہے تب وہ گنہگار ہے. لیکن اگر اس کے پاس روکنے کے لیے حقیقت میں مناسب وجہ ہے تو وہ اس چیز سے بھی روک سکتا ہے. اس مسئلے کو سمجھنا اور برتنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے کیسز میں
یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی کا یہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے. دونوں کے تعلقات اسموتھلی بہت اچھے چل رہے ہیں، درمیان میں جو ہے کوئی داخل ہو کر کے اس کو خراب کرتا ہے. کبھی اس کا باپ، کبھی اس کی ماں، کبھی اس کا بھائی، کبھی اس کی بہن، کبھی اس کا کوئی اور رشتہ دار. اگر درمیان میں کوئی تیسرا نہ آتا تو شاید ان کا رشتہ خراب نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے اور اس کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے یہاں تک کہا ہے کہ شوہر اگر اجازت نہ دے تو کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ شوہر بیجا طور پر اپنی بیوی پر پابندیاں لگائے اس کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، قطعاً نہیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تمام رشتوں پر مقدم ہے، پہلے اس کو بچانا ضروری ہے. اگر کوئی دوسرا رشتہ اس رشتے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان دراڑ پیدا کر رہا ہے، خرابیاں اس سے لازم آ رہی ہیں، تو اجازت نہیں ہے. لہٰذا شوہر کے لیے جائز ہے ایسی صورت میں کہ اپنی بیوی کے اوپر وہ پابندی لگائے کہ فلاں رشتہ دار سے تم نہیں مل سکتی ہو، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر جو غیر رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس کا شوہر نہیں پسند کر رہا، ایسے ہی نہیں پسند کر رہا ہے، کوئی پڑوسن ہے، کوئی آس پاس کی کوئی عورت ہے، شوہر نہیں پسند کر رہا ہے کہ میرے گھر میں وہ آئے، تو یہاں پر اس کو وجہ بھی نہیں چاہیے. کسی اجنبی عورت کو منع کرنے کے لیے شوہر کو وجہ بھی نہیں چاہیے، وہ منع کر سکتا ہے، وہ نہیں پسند کرتا ہے. اور اگر کوئی اجنبی مرد ہے تب تو یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے. شوہر اجازت دے، شوہر بے غیرتی کا مظاہرہ کرے کہ میرے دوست آتے ہیں یا ہمارے پڑوسی آتے ہیں ہمارے گھر میں، تم سامنے آیا کرو، یا میں نہیں رہوں تب بھی ان سے لین دین کرنے کے لیے جو ہے ملاقات کر سکتی ہو. ایسی صورت میں بیوی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی وہ اطاعت کرے. تو جہاں پر جن لوگوں سے ملنا، جن کے سامنے جانا بیوی کے لیے حرام ہے، وہ تو شوہر کہے تب بھی جائز نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے سامنے جانا یا جن کو اپنے گھر میں بلانا بیوی کے لیے جائز ہے، وہاں بھی اگر شوہر ناپسند کرتا ہے، وہ منع کرتا ہے، تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو گھر میں آنے کی وہ پرمیشن دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. لمبی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر نگہبان ہے، نگراں ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی نگرانی اور اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اور وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی نگہبانی اور نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ گھر کے بارے میں، گھر میں جو مال جائیداد ہے اس کے بارے میں، گھر میں جو بچے ہیں ان کے بارے میں، گھر کی اور جو ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں اس عورت سے سوال کیا جائے گا. تو اس گھر کا جو مالک ہے اس کا شوہر ہے جو کہ حاکم ہے اور قوام ہے. اگر وہ کسی کے داخلے کو ناپسند کرتا ہے تو بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے داخلے کی اجازت دے. اور اس سے پہلے بھی میں کسی مسئلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اجازت تین شکل سے دی جا سکتی ہے. ایک تو صراحت کے ساتھ اجازت دے کہ فلاں کو یا آپ کے عمومی طور سے آپ کے رشتہ داروں کو آنے کی اجازت ہے، میری پڑوسنوں کو آنے کی اجازت ہے، صراحت کے ساتھ وہ اجازت دے. یا دلالت الحال کے ذریعہ اجازت دے. بیوی جانتی ہے کہ میرا شوہر میرے رشتہ داروں کو کے آنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کو جانتی ہے، تو یہ دلالت الحال ہے. اب وہاں پہ شوہر کو صراحت کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں فلاں کو آنے دے سکتی ہو، تو وہاں پہ بھی وہ کسی کو اپنے ان رشتہ داروں کو لے سکتی ہے اندر. یا اسی طرح سے عرف، اگر کہیں پر عرف ہو کہ پڑوسنوں کا آنا یا بیوی کے رشتہ داروں کا آنا یہ عام بات ہے، سارے لوگ، پورا معاشرہ جو ہے اسی پر چل رہا ہے، تو یہاں پر بھی اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا کہ فلاں فلاں کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے،
تو یہاں پر نہ تو رسم و رواج دیکھا جائے گا، نہ عرف دیکھا جائے گا، نہ معاشرہ دیکھا جائے گا۔ اگر شوہر نے صراحت کے ساتھ منع کیا ہے تو صراحت کے ساتھ منع کرنا یہ عرف پر مقدم ہے، یہ قاعدہ ہے، فقہ کے اندر قاعدہ ہے کہ التصریح یقدم علی العرف۔ تو اگر صراحت کے ساتھ وہ منع کر رہا ہے تو ان تمام لوگوں کو جن کے بارے میں اس نے منع کیا ہے ان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہتر رہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، تو بیویوں کو شریعت کے اس اہم حکم کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ بہت سارے گھروں میں اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ اتنا عظیم حکم ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے اتنا اہم ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سارے مسائل یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فقہ فی الدین عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کو صحیح سے سمجھنے اور اس کو صحیح سے برتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر شیخ۔ یقیناً بہت قیمتی باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آئیں، میں دھیان میں رکھ کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم لوگ سوالوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے اور اس لنک سے ہم آپ کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کے سوالات نہیں ہو پائے ہیں ان کو پہلے ایڈ کیا جائے اور انشاءاللہ ان کے سوالات لے لیے جائیں۔ تو شیخ اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل شیخ، بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہیں، میں آج کے سب سے پہلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، روبینہ سسٹر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی سسٹر روبینہ، آپ میوٹ ہیں۔ جی آپ دوبارہ میوٹ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی سسٹر۔ جی یہاں پر مطلب ہمارے یہاں ایسے رواج ہے جیسے کہ اگر وائف پریگننٹ ہوتی ہے فرسٹ ٹائم شادی بعد، تو اس کا پورا خرچہ پریگننسی کا سب کچھ مائکے والے ہی کرنا، فرسٹ اور سیکنڈ، تھرڈ والا اگر جب پریگننٹ ہوئے تو سسرال والے کرتے۔ کیا یہ صحیح ہے اسلامک طور پہ؟ اتنا ہی ہے سوال۔ جی شیخ، آواز ان کی کلیئر نہیں ہے۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ شیخ سسٹر کا کہنا یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک رواج ہے، وہ یہ کہ عورت جب شادی کے بعد فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی پریگننسی کی ڈیلیوری کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پورا اس کے مائکے والے اٹھاتے ہیں، اور سیکنڈ پریگننسی سے، سیکنڈ ڈیلیوری سے جو ہے سسرال والے اٹھاتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے شیخ اس طرح کا عمل؟ دیکھیے، ہماری شریعت نے عرف کا اور عادات کا اعتبار کیا ہے، بلکہ ہماری فقہ کے اندر جو 5 فقہی قواعد ہیں جنہیں قواعد کلیہ کبریٰ کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک قاعدہ ہے کہ العادۃ محکمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں اگر کوئی عرف اور رسم و رواج پایا جا رہا ہے تو ہماری شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے، لیکن عرف اور عادت اور رسم و رواج کا اعتبار اس وقت ہے جب وہ شریعت کے کسی حکم سے ٹکرائے نہ۔ اگر شریعت کے کسی حکم سے ٹکرائے تو اس رسم و رواج کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے اپنے ہاں شادیوں میں جو جہیز کا رسم و رواج نکل گیا ہے، تو کیا رسم و رواج بن جانے کی وجہ سے وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ شادی بیاہ میں اپنے یہاں بے پردگی کا رسم و رواج عام ہو گیا ہے، تو کیا یہاں پر اس رسم و رواج کا اعتبار ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ شریعت کے حکم سے ٹکرا رہا ہے۔ اب بہن نے اپنے سوال میں بتایا کہ جو پہلی پریگننسی ہوتی ہے عورت کی، یہ رسم و رواج ہے کہ اس کا خرچہ لڑکی کے گھر والے یعنی اس کے مائکے والے اٹھائیں گے۔ دیکھیے، اگر یہ ان کے اوپر الزامی اور اجباری طور سے یہ ان کے اوپر تھوپا جا رہا ہے تو غلط ہے، تب اس رسم و رواج کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی کا پورا خرچہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جو
جو بھی ضروری خرچہ ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے سسرال والے، لڑکے کے سسرال والے اپنی طرف سے کر رہے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، تب تو کوئی دقت نہیں ہے. بھائی ان کی بھی بیٹی ہے، وہ کر رہے ہیں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ پہلی پریگنینسی کا خرچہ اٹھانا میرے سسرال والوں پر ضروری ہے اور وہ لے جا کر کے ان کے سر پہ تھوپ آئے، تب یہ جائز نہیں ہے، تب بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ پریگنینسی کا خرچہ یہ اس کے ضروری نان و نفقہ میں آتا ہے، ضروری خرچے میں، اس لیے اس کا خرچہ اٹھانا شوہر کے اوپر ضروری ہے. اگر اس کے سسرال والے اپنی مرضی، اپنی خوشی سے وہ خرچہ برداشت کر رہے ہیں تب کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر واجب نہیں ہے. جی سسٹر روبینہ، مزید کچھ آپ کو اس میں پوچھنا ہے؟ آپ میوٹ ہے، آپ دوبارہ میوٹ ہو گئی سسٹر. جی فرمائیے. جی اتنا ہی سمجھ گئی میں. جزاک ٹھیک اللہ. ہے، بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہیں سسٹر سائمین کو میں ایڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد میں ثقیب انصاری کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا شیخ، جیسے فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں بالکل ایک دم بلینک ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنی رکعت پڑھی یا ہم نے الفاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، اس طریقے سے میرے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا نیت توڑ دینی چاہیے، دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے اس کا تعلق وسوسہ سے ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو بیماری کی حد تک یہ چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو وسوسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کنٹینیو کریں، ان کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کبھی اگر ہو گیا اس طرح کا وسوسہ کہ میں نے 2 رکعت پڑھا ہے کہ 3 پڑھا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا میں نے زیادہ، میرا رجحان 3 رکعت کی طرف جا رہا ہے یا 2 رکعت کی طرف؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے، سنیے پوری بات سن لیجیے پلیز. جی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھا ہے، لیکن تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے 2 پڑھا ہے، یعنی 3 کی طرف آپ کا میلان زیادہ ہے کہ میں نے 3 پڑھا ہے، لیکن تھوڑا لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے 2 رکعت پڑھا ہوں. ایسی صورت میں آپ 3 کو صحیح مانیں گی. آپ 3 کو صحیح مان کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گی، اور جب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی سلام پھیر لیں گی تو 2 سجدے سہو کر لیں گی. دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا بلینک ہو جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، مطلب کسی طرف کوئی رجحان نہیں جا رہا ہے، میں نے 2 پڑھا ہے کہ 3، 2 اور 3 کے درمیان آپ اٹکے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں جو کم عدد ہے اس کو آپ صحیح مانیں گے. 2، 3 کے درمیان شک ہو رہا ہے تو 2 کو آپ اصل مانیں گے کہ میں نے 2 ہی پڑھا ہے. اب 2 کو اصل مان کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے. نماز جب کمپلیٹ ہو جائے گی سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدے سہو کریں گے. تو یہ تو 2 صورت ہوئی شک ہونے کی. ایک شک میں ایک جانب رجحان زیادہ ہے، دوسرے میں جو ہے کسی طرف کوئی رجحان نہیں ہے، بالکل بلینک ہے، اور دونوں کا یہ حکم ہے. اگر مان لیجئے آپ کو فاتحہ کے بارے میں شک ہونے لگا کہ آپ دوسری رکعت میں جب کھڑی ہوئی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا ہے کہ نہیں، وہاں پر بھی آپ یہی چیز اپلائی کریں گے. اگر آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ نہیں، لیکن زیادہ یہی کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ جس کی طرف میلان زیادہ ہو رہا ہے آپ اسی کو سچ مانیں گے. لیکن اگر آپ کا میلان یہ ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا ہے، میں بھول گئی ہوں، تو اس پہلی رکعت کو آپ کالعدم مانیں گی، گویا کہ آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب وہاں سے آپ کی نماز جو ہے پہلی رکعت ہوگی، وہ جو دوسری رکعت ہے وہ پہلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو کہا کیا نیت کو توڑ دینا، نہیں، نیت کو قطعاً بھی نہیں توڑنا ہے. شک ہونے کی بنیاد پر نماز کی رکعت کی تعداد میں یا نماز کے کسی واجب یا رکن کے بارے میں شک ہونے پر نیت نہیں توڑنا ہے آپ کو. یہ جو میں نے حکم بتایا اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے،
کہ آپ کا میلان کس طرف زیادہ ہے اسی کو آپ صحیح مانیں گے. جی جی جزاک اللہ شیخ. اور دیکھیے بہن، یہ ایسا میں اس کا اگر بتاؤں اس کا بہت سارا حل ہو سکتا ہے اس پریشانی کا. اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آٹو موڈ میں چلے جاتے ہیں. آٹو موڈ، تو آٹو موڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے تکبیر تحریمہ کیا اور اس کے بعد جو ہے چونکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہم کو یاد ہے، دعائے استفتاح بھی یاد ہے. اب آٹو موڈ میں چلے گئے، دماغ ہمارا کہیں ہے اور ہم دعائے ثنا بھی پڑھ رہے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری سورت بھی پڑھ لے رہے ہیں. ہم کو بعد میں اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے بعد، تو شاید ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کو بتانے میں بھی مشکل ہو جائے. تو آٹومیٹک وہ پڑھتے نماز میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، دھیان ہمارا کہیں اور ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی نماز شروع کرے جو بھی پڑھے اس پر غور کرے، ادھر ادھر دماغ نہ لے جائے. دعائے ثنا پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کے معانی پر غور کرے آدمی. اور اس طرح سے دماغ میں ہر وقت یہ بات رہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو اللہ کو. اگر یہ خیال لانا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہو تو فإن لم تکن تراہ فکأنہ یراک، اگر یہ خیال لانا آپ کے لیے مشکل ہو، آپ اس مرتبہ تک نہیں پہنچے ہیں خشوع اور خضوع کے، تو کم سے کم اتنا خیال لائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا دھیان ادھر ادھر جائے گا؟ بالکل نہیں. ہم دنیا میں کسی اہم آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اپنا دماغ ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اپنا دماغ ادھر ادھر کیسے لے جا سکتے ہیں؟ تو اگر یہ خیال آدمی کے ذہن میں رہے گا، جو دعائیں پڑھے گا ان کے معانی پر غور کرے گا، تب اس کو یہ شک نہیں ہوگا کہ میں نے فاتحہ پڑھا ہے یا نہیں، یا میری کتنی رکعت ہوئی. بہرحال کبھی کبھی ہو جانا تو نارمل چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن بار بار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں شاید ہمارا دھیان کم رہتا ہے. جی جی شیخ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. بہت بہت ثاقب انصاری میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. السلام جی میرے نکاح کو لے کر کچھ سوالات ہے. آج سے ایگزیکٹ 1 منتھ بعد میرا نکاح ہے، تو کچھ سوالات ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری جو نیت ہے کہ پورا بالکل سنت طریقے سے میرا نکاح ہو، کوئی خرافات نہ ہو. اس کے اندر جو سب سے مین آتا ہے کہ لڑکی والوں کے یہاں جا کے کھانا کھانا. یہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھوڑی ریکویسٹ اور تھوڑا فورس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئے، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دے، ہمیں تھوڑا عزت افزائی کے لیے آپ کی موقع دے ہمارے. اور ہماری طرف سے ہم لڑکے والے یہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بالکل سادہ اور سمپل کرنا ہے. اور ان کی طرف سے ہے تو کیا یہ کھانا جائز رہے گا میرے لیے؟ جی ہاں، پہلے آپ کا یہ ایک سوال ہو جائے، چونکہ آپ کی شادی ہے 1 مہینے بعد، تو اس لیے آپ کا سوال کرنا جو ہے بنتا ہے، تو ہم آپ سے ایک سے زیادہ بھی سوال لے سکتے ہیں. اس مسئلے میں اتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی کئی ساری غلط فہمیاں موجود ہیں کہ شادی میں لڑکی والے کے گھر جا کر کے کھانا کھانا. بھائی ہماری شریعت نے، اگر آپ کسی کے یہاں مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہیں تو وہاں کھانا منع نہیں ہے. منع کی جو شکل ہے جو زبردستی والا ہے، منع وہ ہے. اگر سامنے والا اپنی مرضی سے آپ کو کھلا رہا ہے، بلا رہا ہے، تو منع وہاں نہیں ہے. اگر 2-4 آدمی لڑکے والے کی طرف سے شادی کے دن 2-4 آدمی جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا کوئی بھی ایسا لڑکی کا باپ ہوگا جو ناپسندیدگی کے ساتھ کھلائے گا؟ یہاں پہ ناپسندیدگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ ہے جہاں 50-50 60-60 100 200 400 لوگ زبردستی جاتے ہیں. لڑکی والا چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوتا ہے کہ ہاں میں راضی ہوں، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہوتا ہے. مسئلہ وہاں پر ہے، مسئلہ یہاں پر نہیں ہے کہ 2-4 لوگ گئے اور اس کے گھر کھانا کھائے
اور چلے آئے, یہاں پر کوئی ناپسندیدگی نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے شادی میں جو عقد نکاح ہوتا ہے اس کا دو طریقہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ لڑکی والے آپ کے گھر آئیں اور وہاں پر جو ہے نکاح پڑھایا جائے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہیں کہیں پر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے والے جائیں لڑکی کے گھر, وہاں پہ نکاح پڑھایا جائے. تو ظاہر ہے جب آپ کے گھر دو چار لوگ آ رہے ہیں تو وہ مہمان ہیں, دو چار لوگ آ رہے ہیں وہ مہمان ہیں اور کسی کام کے لیے آ رہے ہیں, ایسے نہیں آ رہے ہیں. تو آپ ظاہر ہے ان کو کھانا کھلاؤ گے. تو اگر آپ لڑکے والے دو چار لوگ جا رہے ہو لڑکی کے گھر, آپ کے والد ہیں, آپ کے بھائی ہیں, دو چار لوگ ہیں, اور لڑکی والا کھانا کھلا رہا ہے, تو اس کو بارات نہیں کہتے ہیں. جو بارات کی غیر شرعی صورت ہے یہ وہ نہیں ہے. غیر شرعی صورت یہ ہے کہ اس کو زبردستی اس کے گھر جاؤ ڈیمانڈ کر کے, یا وہ سماج اور معاشرے میں جو رسم و رواج ہے اس کے تحت دب کے وہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو بلائے اور جو ہے اس کا خرچہ برداشت کرے. یہ غلط ہے. غلط یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کا جیسے وہ سسرال ہے, ابھی آپ کی شادی ہو جائے گی, آپ کبھی سسرال جاؤ گے تو کیا آپ مفتی صاحب سے پوچھو گی بھائی میں جا رہا ہوں تو کیا میں کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ بھائی وہ آپ کا سسرال ہے, آپ کے والد کے بھی وہ رشتہ دار ہیں, وہاں آپ جا رہے ہو تو کھانا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارا جانا ان کو پسند نہیں ہے تو مت جاؤ. تو اس میں دونوں کے درمیان فرق کو سمجھیے. جہاں پر حرام کام کو کرنا غلط ہے ہماری شریعت میں, وہاں پر شریعت میں تشدد کرنا بھی غلط ہے. یہ تشدد ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ سنت یہ ہے کہ اس کے گھر جاؤ تو کھانا نہ کھاؤ. بھائی دو لوگ چار لوگ گئے ہیں, وہ مہمانداری کر رہا ہے, مہمان نوازی کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے. لہذا برات میں اور اس میں فرق کو سمجھیے. تو یہ آپ کا پہلا سوال ہوا. تو آپ اگر سنت طریقے سے کرنا چاہتے ہیں یا شرعی طریقے سے تو آپ زیادہ لوگ مت جائیے, دو چار لوگ جتنے سے آپ کا کام چل جائے آپ چلے جائیے. وہاں پر جو بھی ان کے یہاں میسر ہوگا, ناشتہ کھانا پانی جو بھی میسر ہوگا, آپ کی مہمان نوازی کریں گے. اور اگر انہوں نے نہیں بھی کیا تو آپ اس کو دل پہ مت لیجئے, آپ اپنے کام سے آئے تھے, آپ کا کام ہو گیا, جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ شرعی طریقہ ہے. جی ثاقب بھائی. دوسرا میرا سوال یہ ہے مولانا. جی ثاقب بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ثاقب انصاری, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شاید ڈسکنیکٹ. یس ہاں آ رہی ہے, آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. بولیے, ابھی بولیے, آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ ہاں آ رہی ہے. جی میرا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا آپ لوگوں نے, بھائی پھر آپ کی آواز کٹ گئی. ثاقب بھائی, بھائی معذرت کے ساتھ آپ تھوڑا سا اپنا نیٹ ورک درست کر لیجئے نا فٹاک سے, ہمارے پاس اصل میں ٹائم کم ہے. جی بولیے. جی میرا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یوں کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کوئی بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے, اور وہ ایسے تھوڑے اگزامپل بھی دیتے کہ دیکھو یہ فلاں عالم ہے, ان کی بیٹی کی شادی ہوئی, انہوں نے کھانا بھی کیا, لوگوں کو کھلایا بھی ہے, پھر جہیز وغیرہ بھی دیا ہے, تو یہ سب بولتے ہیں وہ. تو ان کے لیے تھوڑا کچھ ایسا کہ بھائی ڈیکوریشن وغیرہ. جی بالکل سوال واضح ہے آپ کا. دیکھیے ہر مسلمان کو یہ بیڑا اٹھانا چاہیے کہ سماج کے اندر جو حرام چیزیں پائی جا رہی ہیں, جو غیر شرعی چیزیں پائی جا رہی ہیں, اسے ختم کرنا ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی تو ہے کہ آپ دوسروں کو بھی منع کرو, پہلے خود عملی طور سے رکو, اس کے بعد دوسروں کو بھی منع کرو. جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے غلط چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. تو بالکل آپ کہیے کہ ہاں ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور یہ ہمارے دین نے ہم سے طلب کیا ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں, ایسا کرنا ہی اسلام ہے کہ غلط کام کو ختم کرنے کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, ایسا آدمی ایسی بات کوئی سینس والا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں عالم کر رہے ہیں تو ہمارے کرنے میں کیا دقت ہے.
भाई किस तरह का मिजाज है, कैसी तबीयत है? अगर कोई आलिम जो है गलत काम करे तो क्या गलत काम सही हो जाएगा? मतलब ये कैसी सोच है? कोई आलिम जुआ खेल रहा है, कोई आलिम शराब पी रहा है, कोई आलिम फहाशी कर रहा है, तो क्या वो काम हलाल हो जाएगा? क्या दीन को लाने वाला आलिम है? आलिम जो है शरीयत बनाने वाला नहीं है, ये बात याद रखिए। आलिम मुबल्लिग है, अल्लाह की तरफ से पहुंचाने वाला है। तो जब तक कोई आलिम दीन अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बता रहा है तब तक उसकी बात मानी जाएगी। जब वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के अलावा कुछ और बता रहा है तब उसकी बात नहीं मानी जाएगी। और जब वो हराम काम कर रहा है तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आलिम दीन हमारे लिए आइडियल नहीं है वो आलिम दीन जो गलत काम करे। आलिम दीन को देख करके हम जायज कामों में उससे जो है हम असर कबूल करेंगे। कोई जायज काम कर रहा है तब, अगर आलिम दीन गलत काम कर रहा है तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। जी जी साकिब जी एक तीसरा सवाल ये था कि निकाह कोई लेके जैसे हमारे मुआशरे में, जी क्लियर आवाज आ रही है से? बस आखिरी सवाल आपका, आखिरी सवाल जल्दी से। जी आखिरी कि निकाह के मसले में जो कुछ जैसे ये कहते हैं कि भाई आपका निकाह में आना बहुत जरूरी है, आप नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। वो लोग जो है वो है ना एक हदीस के भाई दावत को कबूल करना हराम है, वो निकाह वो दावत की हदीस को यहाँ पर फिट करते हैं, क्या वो सही है? कि भाई कहते हैं तुम्हारा आना जरूरी है, शरीक होना निकाह में बहुत जरूरी है। देखिए ये जो दावत है, बिल्कुल सवाल आपका वाज़ेह है, जवाब सुनिए जी। देखिए, निकाह में शरीक होना ये अलग मसला है, वलीमे में शरीक होना अलग मसला है। दोनों को एक साथ जो है मत जोड़िए। कोई आदमी आपको दावत दे रहा है कि निकाह मेरा होने जा रहा है फला टाइम, आ जाइएगा। आप जाना चाहो तो जाओ तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप गुनहगार नहीं हो, आप माजरत कर सकते हो। लेकिन वलीमे की जो दावत है, अगर कोई आदमी वलीमे में आपको बुला रहा है तो वलीमे की दावत को कबूल करना ये वाजिब है। वो जो हदीस आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो वलीमे की दावत के सिलसिले में है कि वलीमे की दावत को कबूल करना वाजिब है, इल्ला है कि आपके पास कोई उज्र हो। आप कोई उज्र जो है आपके पास भी हो सकता है, और एक उज्र ये भी हो सकता है कि उस वलीमे में कोई गैर शरई चीज हो रही है, तब भी आप नहीं जाएंगे। कोई मुनकर हो रहा है तब भी आप नहीं जाएंगे। और आपके पास कोई उज्र है तब भी आप जो है माजरत कर सकते हैं। आप बीमार हैं, आप मुसाफिर हैं, कहीं जा रहे हैं, तब भी आप माजरत कर सकते हैं। लेकिन असल ये है कि वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है, इल्ला है कि आपके पास कोई उज्र हो तो आप माजरत कर सकते हैं। बाकी निकाह में, निकाह की मजलिस में शिरकत की जो दावत है उसमें जाना जरूरी नहीं है। आपको जाना चाहिए, जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं गए तो कोई मसला नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है यूनुस इब्न रहमत को मैं ऐड करूंगा इंशाल्लाह, इसके बाद सिस्टर अहमदुल्लाह को मैं ऐड करूंगा। जी यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। यूनुस भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, तो मेरा सवाल ये था शेख कि अगर कोई मुसलमान अपने मुशरिक दोस्त को ये बोले कि तुम जाके कभी मंदिर में मेरे लिए दुआ मांगना, तो ये कुफरी अमल है शेख? जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ये कुफरिया अमल है। इस अमल के कुफरिया होने में कोई शुबहा नहीं है, क्योंकि वो माबूदाने बातिला से दुआ करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। गोया कि वो उस चीज को, जाहिर है वो रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि वो राजी है, और कुफ्र से राजी होना भी कुफ्र है। जो नवाक़िज़े इस्लाम हैं, नवाक़िज़े इस्लाम 10 हैं, उन 10 नवाक़िज़े इस्लाम में से एक नाक़िज़ मतलब इस्लाम को खत्म कर देने वाला, तोड़ देने वाला, एक नाक़िज़ ये है कि किसी कुफ्र से आप राजी हो, तो ये भी कुफ्र है। और जाहिर है जब वो दरखास्त कर रहा है तो राजी है वो इस बात से, तो ये कुफरिया अमल है।
جی واضح ہے شیخ. جی شیخ, تو یہ کل سے نا شیخ میں فائنانس اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ریلیٹڈ سوال کرنا چاہتا ہوں شیخ. آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کیا شیخ؟ ایک 8-10 سوال ہیں. رکھ سکتے ہیں جی انشاءاللہ. ہاں بالکل, جی کل جی انشاءاللہ. جی بالکل شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد سسٹر احمد اللہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ لیں گے ایم ڈی کو. جی سسٹر احمد اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے نا کہ جو سونے کی دکان والے ہیں نا, وہ لوگ ایک اسکیم رکھتے ہیں جس میں ایسا رہتا ہے کہ ہر منتھ کو ہم کو کچھ اماؤنٹ ان کے پاس دینا ہے 5,000 جیسا. تو پھر اب سال ہو جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنی اماؤنٹ جمع ہوئی ہے نا اس کا گولڈ ہم کو خریدنے کے لیے دیتے ہیں. اس پر وہ لوگ میکنگ چارجز نہیں لیتے ہیں. تو ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. یہ ناجائز ہے, حرام ہے, یہ کھلی ہوئی سود کی شکل ہے. سونے کے خریدنے اور بیچنے میں یہ ضروری ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو, مطلب اسی مجلس میں لین دین ہونا چاہیے. جس مجلس میں خریداری ہو رہی ہے لین دین اسی مجلس میں ہونا چاہیے. کسی بھی طرف سے, سونار کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے کہ جیسے آپ نے 1 لاکھ کا سونا خریدا تو 50,000 ابھی دے دیے اور سونا لے لیے 50,000 کل کو پرسوں کو یا بعد میں دیں گے. یہ جائز نہیں ہے. جتنے کا خرید رہے ہیں پورا اماؤنٹ ابھی دیجئے, پورا سونا ابھی لیجئے, یہی جائز ہے. تو جب آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں تو ایک خرابی تو یہ ہے کہ آپ جو ہے پیسہ دے رہے ہیں, سونا نہیں پا رہے ہیں. دوسری خرابی یہ ہے کہ پیسہ بھی آپ پورا نہیں دے رہے ہیں. تیسری خرابی یہ ہے کہ آپ کو کس ریٹ میں ملے گا یہ بھی نہیں پتا ہے. ریٹ بھی, یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی چیز آپ خریدو تو ریٹ پتا ہونا چاہیے. آپ کو ریٹ بھی نہیں پتا ہے. ریٹ جب جس دن آپ خریدیں گے اس دن پتا چلے گا. تو اس میں ایک خرابی نہیں ہے, اس میں متعدد خرابیاں ہیں. اور اگر ایک ہی خرابی ہوتی تب بھی یہ حرام ہوتا, جبکہ اس کے اندر متعدد خرابیاں ہیں. لہٰذا آپ کو سونا خریدنا ہے تو جب پیسہ آپ کے پاس جمع ہو جائے جتنا خریدنے بھر کا, پیسہ دیجئے, سونا لیجئے, بس. جی شیخ, جزاکم اللہ خیرہ. اور ایک بات آپ نے لاسٹ میں اور ذکر کیا کہ وہ جو سونار ہوتا ہے جو بنانے کا چارج ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیتا ہے. یہ خرابی یہ بھی ہے کہ جو پیسہ آپ اس کے پاس دے رہے ہو, اگر اس کو ہم قرض مان لیں تو اس قرض کے بدلے میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ فائدہ پا رہے ہیں. تو ایک خرابی یہ بھی ہوگی کہ آپ کو اس قرض کے بدلے میں فائدہ مل رہا ہے. تو بہرحال یہ شکل جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. بہت بہت شکریہ سسٹر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا وضاحت کے ساتھ. جی جی الحمدللہ, جزاک اللہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ایم ڈی, تو یہاں سے چلے گئے ہیں. میں محمد فرحان کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال پوچھیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں محمد لقمان کو ایڈ کروں. جی السلام علیکم فرحان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, جو ویڈیو پہ آپ بتائے ہیں کہ اگر امام 10 منٹ یا 5 منٹ لیٹ آ جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ نہ آ سکے تو کیا کریں؟ کی آواز صاف نہیں ہے فرحان صاحب. میں سوال سمجھ گیا ہوں سوال سے. میں نے سن لیا سوال سمجھ میں آ گیا فرحان صاحب, آپ انتظار کریں. ہاں, بھائی کا سوال یہ ہے, کل ایک سوال آیا تھا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ امام تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو کسی اور کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے, اور اس میں ہم نے تفصیل سے جواب دیا تھا. بھائی کا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر کوئی امام آ ہی نہیں پا رہا ہے, اگر کوئی امام نہیں آ پایا تو کیا کیا جائے. تو ایسی صورت میں وہاں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی ایسے آدمی کو جس کے اندر امامت کرنے کے اوصاف سب سے زیادہ پائے جا رہے ہیں, اس کو آگے بڑھا کر کے اس سے امامت کروا لیجئے. واضح. جی فرحان صاحب, آپ کو جواب مل گیا؟ جی بولیے. اور دوسرا سوال یہ ہے
तहज्जुद का नमाज कितना बजे तक रहता है? सवाल इनका यह है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कितने बजे तक रहता है, अगर मैं सही सुना हूं तो। मुझे तो आवाज ही नहीं है, मैं समझ ही नहीं पाया क्या। नहीं, यही सवाल है गालिबन इनका कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कितने बजे तक रहता है। भाई इसको आप बजे से मत जोड़िए, इसको आप ऐसे समझिए कि इशा की नमाज के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। जब आपने इशा की नमाज पढ़ लिया, खत्म कर लिया, हो सकता है कभी आप इशा की नमाज 10 बजे पढ़ो, मुमकिन है। अगर आपने 10 बजे तक अभी इशा की नमाज नहीं पढ़ी है तो गोया कि आपका तहज्जुद का वक्त नहीं शुरू हुआ। हो सकता है आप इशा की नमाज 8 बजे ही पढ़ लो। अगर आप 8 बजे आप पढ़ के फारिग हो गए तो आपकी तहज्जुद का नमाज शुरू हो गया। तो तहज्जुद की नमाज का वक्त स्टार्ट होता है इशा की नमाज के बाद। ये स्टार्ट हो गया। इंड कब होता है? तहज्जुद की नमाज का वक्त खत्म होता है तुलुए फज्र के वक्त। तुलुए फज्र जो फजर की अजान का वक्त है, जब फजर तुलू हो गया, सुबह सादिक तुलू हो गया, तो अब तहज्जुद की नमाज का वक्त खत्म हो गया। लेकिन इसमें अफजल वक्त क्या है? आप इशा से की नमाज के बाद से लेकर के फजर तक कभी भी पढ़ सकते हैं, तुलुए फजर तक। लेकिन अफजल वक्त यह है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के निस्फ हिस्सा सोते थे। रात का निस्फ हिस्सा, पहला जो निस्फ है आधा, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। उसके बाद 2 सुलुस रात का जो 2 सुदुस या 1 सुलुस, आप 1 सुलुस तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, आखिर में 1 सुदुस सोते थे। आप उसको, मैं मैथमेटिक वाले अंदाज में बता रहा हूं आपको, आप रात को 6 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। रात को 6 हिस्सों में कैसे तकसीम करेंगे? गुरूबे आफ्ताब से लेकर के आप जो है तुलुए फजर तक, आप रात को 6 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। जो शुरू का 3 हिस्सा है, उस 3 हिस्से में इंसान सोए। उसके बाद जो 2 हिस्सा है उसमें नमाज पढ़े। उसके बाद जो आखिरी छठा हिस्सा है उसमें फिर सोए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, ये अफजल है। लेकिन जायज इशा के बाद से लेकर के तुलुए फजर तक तहज्जुद की नमाज कभी भी पढ़ी जा सकती है। जी, मोहम्मद फरहान साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। मैं इसके बाद लुकमान साहब को ज्वाइन कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह मोहम्मद इकबाल साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो आप अपना डिवाइस कनेक्ट करें। इंशाल्लाह इसके बाद मैं अब्दुल्ला साहब को ज्वाइन करूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, ये 30 तारीख मंगलवार को मैं इस प्रोग्राम में जुड़ने से पहले आई+ की तकरीर सुन रहा था। उसमें कोई एक ये बात बताई गई कि कुत्ता, अगर कोई मेले का कुत्ता को कुछ शिकार करता है तो वो शिकार, वो जानवर नहीं खा सकते, तो हराम है। और अगर आपका कोई तरबियत कुत्ता है, आपका पाला हुआ, अगर वो शिकार करे तो आपके लिए हलाल है। इसकी थोड़ी वजाहत कर दीजिए। जी, शेख सूरह मायदा की वो आयत खोल के थोड़ा सा सुनाइए भाई को। देखिए, अगर कुत्ता शिकारी है, आपका सिखलाया हुआ मुअल्लम कुत्ता है, कल्बे मुअल्लम कहा जाता है, सिखाया हुआ कुत्ता है आपका, और उस कुत्ते को आप छोड़ते हो शिकार के ऊपर, जाकर के शिकार करता है, तो उसका खाना आपके लिए जायज है। लेकिन अगर वो सिखलाया हुआ कुत्ता नहीं है तो उसका शिकार किया हुआ आपके लिए जायज नहीं है। ये कुरान करीम के अंदर जो है सूरह मायदा की शुरू आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सराहत के साथ इसका हुक्म बता दिया है। जी, समझ में आ गई भाई आपको? जी जी बिल्कुल सब, बिल्कुल जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सूरह मायदा की वो आयत खोलिए शेख थोड़ा। हाँ, मैं निकाल ही रहा हूँ शेख, असल में मेरे पास। एक सेकंड, मैं सुना रहा हूँ, एक सेकंड। जी,
جی ایک سیکنڈ. یس سورہ مائدہ کی 4 نمبر آیت ہے. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. اگر آپ کا کتا ہے, آپ نے اس کو تعلیم دیا ہوا ہے, شکار کرنے کی سکھایا ہوا کتا ہے, اگر اس کو آپ شکار پہ چھوڑتے ہو, شکار کرتا ہے, تو وہ شکار کھانا آپ کے لیے جائز ہے. اور شکاری کتے کی علامت یہ ہے یا سکھائے ہوئے کتے کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اس کو آرڈر دو کہ جاؤ تو جائے, جب اس کو آپ بلاؤ یا روکو تو رک جائے. یہ اس کی علامت ہے. سب سے بڑی علامت سکھائے ہوئے کتے کی یہ ہے کہ آپ کے آرڈر کو فالو کرے. اگر ایسا کتا ہے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور آپ کے لیے جائز ہے. شیخ ایک چھوٹی سی وجہ تو کر دی, اس کا تھوک جب بتایا جراثیم بہت ہوتے ہیں تو پھر اس کتے کے تھوک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کتا برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 بار دھونے کے لیے کہا ہے. آخری بار یا پہلی بار مٹی سے دھوئیں, اس کو 7 بار دھونے کے لیے کہا ہے, کیونکہ اس کا جو لعاب ہے وہ نجس ہے اور اس لعاب کے اندر جراثیم بھی ہوتے ہیں جیسا کہ میڈیکل نے بتایا ہے, اور وہ ایک بار دھونے سے نہیں جاتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ لعاب کتے کا لگ جائے برتن میں یا کہیں پر بھی تو اس کو دھونا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شکار کو جب پکڑتا ہے کتا اپنے منہ سے تو ظاہر ہے اس کے منہ سے لعاب اس پہ لگے گا جہاں پہ وہ پکڑے گا, تو اس کو کیا کریں گے؟ تو آپ خود غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس کے اندر نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے حرام قرار دیا ہے تب اس کے اندر نقصان ہے, اور جب حلال قرار دیا تو وہ اللہ رب العالمین جس نے حلال قرار دیا ہے کیا اس کے نقصان کو ختم نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل. حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ جہاں پر اس نے منہ سے پکڑا ہے کیا اس کو دھونا ضروری ہے کہ نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ نہیں ضروری ہے, کیونکہ اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو جب ایک عام کتے کے شکار کو کھانے سے منع کیا گیا, اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے, تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے تو اس کے نقصان کو بھی ختم کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس بات میں کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا. اللہ نے حلال قرار دیا تو اس کا نقصان بھی اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. دھونے کی ضرورت وہاں پر ہے جہاں پر جو ہے دھونے کا حکم دیا گیا ہے, شکار کو دھونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. شیخ سے تھوڑا سا ایک عرض ہے کہ آپ مجھے یہ 29واں پروگرام میرا سوال کرتے ہیں, آپ نے مجھے صرف 8 سوالوں میں لیا, 21 میں نہیں لیا مجھے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب سنو شیخ, میں 93 سے جڑا, ویسے میں 10-12 سال سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں پلس, میں روز روزانہ 8 گھنٹے دیکھتا ہوں, سمجھا. یہ چلو آپ پر نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں میری مرضی ہے میرا علم حاصل کرنے کے لیے, پر میرے 93 پروگرام سے جڑا اور آج پروگرام دیکھ لو کتنا, صرف 8 یا 21 میں مجھے آپ نے نہیں لیا. ٹھیک ہے نا. اور شیخ کے بارے میں میں کوشش کرتا ہوں کہ سوالات ہو جائے, لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے نا, تو اس میں نہیں, میں جانتا ہوں آپ کی مجبوری شیخ, میں مجبوری جانتا ہوں, پر ہماری مجبوری سمجھیے, میں بھی نہ بھی نہ, میرے کو جڑنے میں کتنی مشکلات ہوگی, بچوں کو بولنا مجھے جوڑو مجھے کرو, پھر آپ نہیں لیتے ہو, پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو تھوڑا سا بھی خیال کیجیے. اور شیخ نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارا بھائی ہے کوئی. اور شیخ کے بارے میں دو بات ہوئی ہے, اس کے وشے مجھے بات ہی کل جوڑنا مجھے. جی انشاءاللہ ہاں نا, شیخ نسیم کے بارے میں میرے 2 بات ہوئی تھی, جو تم کوئی کسی مولانا سے ٹکراؤ ہو گیا تھا, وہ بات کرنی ہے مجھے. تو کل آپ انشاءاللہ, کل ایک بات کروں گا, 2 اور لے کر 1 پرسوں جوڑ لے بات کر لوں گا میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ نسیم صاحب ہمیں بہت پسند ہے. سمجھ نہیں پایا شیخ میں کیا بول رہے ہیں. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں, شیخ کے بارے میں 2 بات ہوئی, سوال ہوئے جودھ پور کے اندر. اچھا, جودھ پور کے اندر. ہاں, میں جودھ پور کا رہنے والا ہوں. میں نے کسی مولانا سے بات کی تھی شیخ کے بارے میں,
तो उनसे मेरा टकराव हुआ 2 आदमियों से, तो मैंने शेख के 2-3 सवाल रखे उनके सामने, तो वो वजाहत भी बात भी करनी है। और वैसे भी मुझे ये आलिम, देखो मैं 10-12 साल से बराबर टीवी सुनता, पर ये आलिम मुझे पसंद है इसलिए मैं सवाल करता हूं, वरना कहीं बोला ना कि सुने, ये मेरी मर्जी है, मुझे कोई पसंद नहीं आता, मैं नहीं पूछूं किसी से। पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आलिम बहुत जानकार लगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इल्म है इनके पास में, तो मेरा शौक पैदा हुआ, मैं सब देख रहा हूं बराबर। ठीक है ना सर? इंशाल्लाह लुकमान साहब, इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं कल इनसे बात करूंगा, तो मुझे 2 दिन आप जोड़ लेना ताकि मैं वजह को जो क्या बात हुई मैं बात करूंगा। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ा मेरे भाई है, कोई बात नहीं, बात मत कीजिए, भाई हो आपका मैं, कोई बात नहीं। सलाम अलैकुम। अल्लाह आसानी का मामला करे। मैं अगले गेस्ट अब्दुल्ला भाई को ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद मैं जो है मोहम्मद शफी को ऐड करूँगा। जी अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी ये बजाज फाइनेंस चाहे हुकूमत ने खुद कुछ शरिया कंप्लाइड बॉन्ड्स निकाले हैं, उसमें जब मैंने पता किया तो ये निकला कि 98% वो जो बॉन्ड है वो एकदम हलाल जगह लगेंगे, 2% वो जो बॉन्ड है उसका नहीं पता, वो कहीं भी लगा सकते हैं। तो शेख क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही होगा? अगर 1% या 0.0009% भी अगर हराम है तो जायज नहीं है। उसमें ये ऐसा नहीं है कि अगर हराम वाला परसेंटेज कम है तो जायज है, बिल्कुल किसी भी, अगर उसमें थोड़ा सा भी हराम है तो नहीं जायज है। मैं ये सुनिए, मैं ये किसी खास कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको आम, इसलिए कि मैं खास कंपनी के बारे में इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए, मुझे मालूमात नहीं है। मैं आपको शरीयत का हुक्म बता सकता हूं कि कोई भी कंपनी हो दुनिया की जो शेयर अपना बेचती है या जो है जिसका शेयर लोग खरीदते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी हराम है तो आप उसमें उसका शेयर नहीं ले सकते, कोई भी कंपनी हो। अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन कंपनी में क्या है। शेख जज़ाकल्लाह, अगर टाइम है तो एक सवाल पूछ लूं या कल आऊं? नहीं कल आइए अब्दुल्ला भाई, असल में वक्त ठीक है कम शेख, ठीक है शेख, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शफी, आप अपना सवाल जल्दी से करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल जो है तो वो खेती के ताल्लुक से है। खेती जो ठोके पे दी जाती है, तो एक हमारे भाई है, उनकी जो खेती है तकरीबन 23 एकड़ खेती है, जो 2 अलग अलग जगहों पर है, और वो खेती उन्होंने 2.5 लाख रुपया साल का जो है तो वो ठोके पर दी हुई है। तो इसकी ये जो नौयत है ये जायज है, जिसमें जो है तो वो सिर्फ ज़रूरी काम होगा, जिसमें फसल लगाई जाएंगी, फसल के अलावा कुछ काम नहीं किया जाएगा सामने वाले के जी जी बिल्कुल। इस मसले को फिक़ह में किराउल अर्ज का कहा जाता है। किराउल अर्ज यानी जमीन को किराए पर देना, खास तौर से खेती बाड़ी वाली जमीन को, तो उसको किराए पर देना ये जायज है। उसकी एक जायज शक्ल ये है जो आपने जिक्र किया कि मैं इतना लाख रुपया सालाना लूंगा, उतना लाख रुपया वो जिसने लिया है खेत किराए पे वो दे देगा आपको। अब वो उसमें खेती करे ना करे, छोड़ के रखे, उसका मसला है। तो एक जायज शक्ल ये है। दूसरी जायज शक्ल उसकी ये है कि ये मैं खेत आपको दे रहा हूं किराए पर, मुझे इतना कुंटल गल्ला चाहिए, ये ताइन आप नहीं कर रहे हो कि इसमें जो पैदा होगा वही इतना कुंटल चाहिए। इतना कुंटल चाहिए, कहां से दोगे आपका मसला है, मुझे इससे मसला नहीं है कि आप कहां से दोगे, मुझे इतना कुंटल गल्ला चाहिए, इसके बदले में मैं आपको ये खेत 1 साल के लिए दूंगा। ये शक्ल भी जायज है। तीसरी शक्ल ये है जो कि नाजायज है कि आप ये कहो कि ये जमीन मैं आपको किराए पर दे रहा हूं और इस जमीन में से जो पैदा होगा उसमें मुझे 10 कुंटल चाहिए, 1 कुंटल 2 कुंटल 10 कुंटल जितना भी आप तय करो, कि जो इसमें पैदा होगा इसकी पैदावार का इतना कुंटल मुझे चाहिए। ये जायज नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उतना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो इसलिए वो मजहूल है मुकम्मल तौर से।
हो सकता है कुछ भी ना पैदा हो भाई, तो आपको कहां से देगा वो? तो अगर उसी खेती में से फिक्स किया जाता है कि इसी खेती का मुझे इतना कुंटल चाहिए, तो ये जायज नहीं है। एक नाजायज शक्ल और है कि आप जो है, मैं आपको इतना बीघा खेत किराए पर दे रहा हूं, लेकिन वो जो फला वाला टुकड़ा है जमीन का, उसमें जो पैदा होगा वो मेरा, ये भी जायज नहीं है। अगर आप खेत के किसी हिस्से को खास कर देते हो कि ये मेरा और वो बाकी आपका, ये भी जायज नहीं है। लिहाजा यहां पर एक बहुत अहम बात आप भी और सारे लोग जो इस मसले को सुन रहे हैं वो समझ लें कि किराउल अर्ज के सिलसिले में दो तरह की हदीसें आई हैं। एक हदीसें हैं जिनमें कहा गया है कि किराउल अर्ज जायज है, जमीन को, खेती वाली जमीन को किराए पर देना जायज है। दूसरी किस्म की हदीसों में किराउल अर्ज यानी खेती वाली जमीन को किराए पर देने से मना किया गया है। तो आप ये जान लें कि जो मना किया गया है उसकी दूसरी रिवायतों में वजाहत आ गई है कि मना इसलिए किया गया है, उससे मुराद ये है कि जमीन के किसी खास टुकड़े को आप कहो कि इसकी पैदावार मेरी है, मना से ये मुराद है, क्योंकि दूसरी हदीसों में उसकी वजाहत आ गई है। गालिबन राफी बिन खदीज की रिवायत है, उन्होंने वजाहत कर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किराए से मना किया गया जिसमें कहा जाए कि जमीन के फला टुकड़े का की पैदावार मेरी, बाकी आपका, ये मना है। और जिसमें मुतलक तौर से इजाजत की बात कही गई है, उसमें आप चाहे पैसे से किराए पर दो, गल्ले से किराए पर दो, ये जायज है। तो ये इश्काल कई सारे लोगों को आता है कि भाई बाज हदीसों में तो मना किया गया है, बाज हदीसों में इजाजत दी गई है, कुछ लोग नासिख मंसूख तक चले जाते हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है। दोनों हदीसों का माना अलग अलग है। जहां पर इजाजत दी गई है उसका माना अलग है, उसकी सूरतें अलग हैं। जहां पे मना किया गया है वो एक खास सूरत से मना किया गया है। शेख, इसमें एक सवाल और पैदा हो गया आपके जवाब में कि जैसे वो खास तौर से जो, तो वो किसी ने अगर जो ठोके पर दिया और उसमें ये तो बात तय किया कि मुझे गेहूं चाहिए, उसके अलावा जो दूसरी चीज है उसमें से मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ गेहूं चाहिए और इतना इतना चाहिए, तो ये चीज जायज हो सकती है? बिल्कुल जायज है, और मेरे जवाब में ये चीज मौजूद है, लेकिन शायद मैं या तो सही से कह नहीं सका या आप समझ नहीं सके। देखिए, मैंने ये कहा कि आप जो है जमीन किराए पर दे रहे हो, सामने वाले से कह रहे हो मुझे 1 कुंटल गेहूं चाहिए, मुझे 1 कुंटल गेहूं चाहिए, कहां से चाहिए इसकी कोई कैद नहीं है। आप खरीद के लाके दोगे या कहीं से अपने किसी जमीन से पैदा करके लाके दोगे या इसी जमीन से पैदा करके दोगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, ये जायज है। नाजायज ये है कि आप कहो कि ये लोग खेती करो, इसमें जो पैदा होगा उसका 1 कुंटल मेरा, बाकी आपका, ये जायज नहीं है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेख, वक्त हो गया है और हम ज़्यादा वक्त ले नहीं सकते आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जवाब देने के लिए। अल्लाह ताला कबूल करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी के साथ मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और जिन भाइयों के सवालात नहीं हो पाए मैं उनसे माजरत खा हूँ, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कल आइए इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई, उम्मे मोहम्मद और इसी तरह से किताब रहमान, सालिम मोहम्मद और जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े थे, आप तमाम से गुजारिश है कि आप कल ज़रूर आए इंशाल्लाह। मैं ज़रूर शेख मोहतरम से आपका सवाल शेख मोहतरम तक पहुँचाऊँगा और वो आपके सवालात के इंशाल्लाह जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।